बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हकीम महबूब अख्तर है और आप देख रहे हैं मतब अल-अज़ीज़ का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है मरज़ और अरज़ के बारे में मालूमात। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप गैर तबीब हैं, आप कानून मुफ़रद अज़ा को जानने वाले नहीं हैं, उसके स्टूडेंट नहीं हैं, तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको समझ इसकी मुश्किल से आएगी। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये सवाल अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि हम कौन सी दवा किस मर्ज़ में दी जाए, किस मर्ज़ में कौन सी दवा फ़ायदा करेगी, फार्माकोपिया की कौन सी दवा मिजाज के मुताबिक हम तजवीज़ करें, क्योंकि तशख़ीस तक तो हर मुआलिज पहुंच जाता है, लेकिन जो तजवीज़ का मामला होता है उस तक वो सही तरह से नहीं पहुंच सकते। तजवीज़ करने में नए जो तबीब होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उनके मसाइल के हल के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मवाद आपको मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनने वाली है, इसको पूरा देखिएगा। देखिए, दो तरह की अद्वियात होती हैं, एक मर्ज़ को ख़त्म करने वाली अद्वियात और एक अरज़ को ख़त्म करने वाली यानी अलामत को ख़त्म करने वाली अद्वियात होती हैं। पहले हम मर्ज़ और अरज़ को डिफ़ाइन कर दें कि मर्ज़ और अरज़ के अंदर क्या फ़र्क है। सबसे पहले मर्ज़ की मैं बात करूं तो अगर हमारे पास कोई मरीज़ आता है, उसके गुर्दे में पथरी है, गुर्दे में स्टोन है, तो ये उसकी मर्ज़ है, ठीक है जी। और अगर उस स्टोन की वजह से गुर्दे की दर्द हो रही है, मरीज़ को तकलीफ़ हो रही है, तो ये उस मरीज़ की अरज़ होगी, उस मर्ज़ की अरज़ होगी, ये यानी उसकी अलामत होगी। अब इसी में गुर्दे की दर्द के साथ वोमिट भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, फीवर भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, तो ये सारी अलामात जो हैं ये अरज़ कहलाएंगी। असल चीज़ जो है वो मर्ज़ है और मर्ज़ गुर्दे के अंदर पथरी है। जब तक हम गुर्दे की पथरी का अजाला नहीं करेंगे, मर्ज़ बरकरार रहेगी। हम जितनी मर्ज़ी दर्द ख़त्म करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर लें, जितनी मर्ज़ी टोटके इस्तेमाल कर लें, मर्ज़ को फ़ायदा नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि गुर्दे के दर्द की दवाइयाँ तो ले लेते हैं, लेकिन गुर्दे के अंदर जो पथरी बैठी हुई है, पथरी जमा हो चुकी है, पथरी पैदा हो चुकी है, उसका इलाज नहीं करते। जब हम गुर्दे की पथरी का इलाज नहीं करते तो वो जो अलामात पैदा हो रही हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं हमारी ग़िज़ा, खुराक और दवा के नतीजे में। और जो दवा हम ले रहे होते हैं उससे अलामत तो कम होती है लेकिन मर्ज़ ख़त्म नहीं होती। इसका मतलब है ये दवा हमारी अलामात को ख़त्म करने के लिए है, ना कि मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए। जो दवाइयाँ मर्ज़ को ख़त्म करती हैं वो अरज़ को ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देती हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद। लेकिन जो दवाइयाँ अरज़ को ख़त्म करती हैं, अलामात को ख़त्म करती हैं, उनके अंदर बहुत कम ताकत होती है कि वो मर्ज़ को भी ख़त्म कर सकें। जैसा कि हमारे पास कानून मुफ़रद अज़ा के मुआलिजीन के पास सबसे बड़ी जो एक कम्बिनेशन है अद्वियात का, वो हमारा फार्माकोपिया है। तो अगर मैं आपको फार्माकोपिया से समझाने की कोशिश करूं तो फार्माकोपिया में मुहर्रक शदीद, मुलय्यन, मुसहल, अक्सीर, यहाँ तक कि जितनी भी अद्वियात हैं ये मर्ज़ और अरज़ दोनों पर कारगर साबित होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अरज़ जल्दी चली जाती है, मर्ज़ देर से जाती है, और बाज़ औक़ात अरज़ पर इतना फ़ायदा नहीं होता जब तक मर्ज़ ख़त्म ना हो जाए। ये उन अमराज में होता है जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हों, मुज़म्मन हो चुके हों, हटीले अमराज बन चुके हों, उनमें अलामात जल्दी नहीं जाती जबकि मर्ज़ में फ़ायदा होने लगे। जैसे कि मैंने पहले आपको दलील दी गुर्दे की पथरी के हवाले से, तो जैसे जैसे गुर्दे की पथरी घुलती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, जो अलामात पैदा हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, कमर में दर्द हो रहा था, गुर्दे की दर्द महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, उन तमाम अलामात में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती चली जाएगी। जैसे जैसे कमी आती चली जाएगी, मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। किसी भी दवाई में ये दो खसूसियात इकट्ठी नहीं हो सकती, कम ज़्यादा हो सकती हैं। अब जो हमारा फार्माकोपिया है उसमें मौजूद मुहर्रक शदीद, मुलय्यन, मुसहल और अक्सीर तक की अद्वियात जो हैं ये मर्ज़ को ख़त्म करती हैं, अरज़ को कम करती हैं, ठीक है। अक्सीर जो है ये मर्ज़ को और अरज़ को दोनों को ख़त्म करती है। मुलय्यनात जो हैं ये पहले मर्ज़ को ख़त्म करती हैं, मुहर्रक शदीद
ملین اور مسلط کی ادویات ہیں، یہ ہماری امراض کو ختم کرنے والی ادویات ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں عرض کو ختم کرنے والی ادویات کہ عرض کو ختم کرنے والی ادویات کون کون سی، جیسے کہ تریاق گردہ ہو گیا، تریاق معدہ و امعاء ہو گیا، اکسیر ورم ہو گئی، حب مفاصل ہو گئی۔ یہ وہ ادویات ہیں جو علامات کو فوراً ختم کرتی ہیں، لیکن ان کے مسلسل استعمال سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا امراض میں۔ مکمل علاج کے لیے ہمیں یہ عرض والی ادویات اور یہ مرض والی ادویات دونوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے علامات کم ہوتی چلی جاتی ہیں، ہمیں علامتی دوائیاں جو ہیں وہ کم کرنی پڑتی ہیں، اور مرض والی دوائیاں جو ہیں وہ برقرار اسی طرح سے رہتی ہیں مرض کے ختم ہو جانے تک۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بواسیر ہے، اور یہ بواسیر میری 20 سال سے ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی دوبارہ پھر آ جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بواسیر ہو رہی ہے یہ اس کی صرف علامت کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ جو بواسیری زہر پیچھے خون کے اندر موجود ہے، جسم میں موجود ہے، وہ ویسے کا ویسے موجود ہے۔ ہماری غذا یا ہمارے کسی ٹوٹکے یا کسی ہلکے پھلکے علاج کی وجہ سے، جیسا کہ بواسیر کے علاجوں میں ہوتا ہے، کوئی چھلا پڑھ کے دے رہا ہے، کوئی رنگ پڑھ کے دے رہا ہے، کوئی پانی دم کر کے دے رہا ہے، کوئی مولی کھانے کا مشورہ دیتا ہے، کوئی کسی چیز کے ٹوٹکے کا مشورہ دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو علامات ہیں ان کے اندر کمی آ جاتی ہے، علامت دبنا شروع ہو جاتی ہے، عرض ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مرض جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ اسی لیے بواسیر کا مریض بھی 20-20 سال تک بواسیر کا شکار رہتے ہیں۔ تو ایسے امراض کے علاج کے لیے، ایسے مریضوں کے علاج کے لیے ہمیں عرض کے ساتھ ساتھ مرض کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ بے شمار دوائیاں جو ہے وہ اویلیبل ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے معالجین دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ جی اس کی دوائی سے فوراً فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ صرف عرضی دوائیاں دیتے ہیں۔ جو معالج عرض اور مرض دونوں کو دیکھ کر چلتا ہے، دونوں کی دوائیاں استعمال کرواتا ہے مریض کو، اس سے مریض کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف مرض کی دوائیاں مریض کو استعمال کرائیں، عرض کی دوائیاں استعمال نہ کرائیں، علامتی دوائیاں استعمال نہ کروائیں، تو مریض کو اتنا جلدی فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ مریض کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مریض کو فائدہ محسوس نہیں ہوتا کہ جی مجھے آرام نہیں آ رہا، اس لیے دوائی بند کر دیتا ہے۔ تو علاج کے لیے، بہتر علاج کے لیے مرض اور عرض دونوں کی دوائیاں جو ہے وہ مریض کو استعمال کروانی چاہیے۔ اب کون سے امراض میں کون سی دوائیاں ہیں وہ ڈیٹیل کا ٹاپک ہے، اس میں مریض سے پہلے معلومات لی جاتی ہیں، اور اس کے مطابق تشخیص کے بعد تجویز کا درجہ آتا ہے، اور تجویز میں دونوں طرح کی دوائیاں شامل ہوتی ہیں، جن میں مرض کی ادویات، عرض کی ادویات دونوں شامل ہیں۔ مرض کی ادویات مرض کو جڑ سے ختم کرتی ہیں، عرض کی ادویات صرف علامتوں کو دباتی ہیں یا ختم کرتی ہیں۔ مرض کی ادویات کم از کم 1 مہینے سے لے کر 3 مہینے سے 6-7 ماہ تک، بلکہ سال تک دوائی کھانی پڑ سکتی ہے مرض کو ختم کرنے کے لیے۔ جتنا پرانا مرض ہوگا وہ اتنی دیر سے ہی ختم ہوگا، وہ گھنٹوں کے حساب سے یا منٹوں کے حساب سے ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، جو علامات ہیں وہ منٹوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ جو امراض ہیں وہ منٹوں میں، گھنٹوں میں یا دنوں میں کنٹرول نہیں ہوتے، ان کے لیے آپ کو مہینوں کا جو ہے ٹارگٹ دینا پڑتا ہے، کیونکہ اب ایک مریض 20 سال سے کسی مرض میں مبتلا ہے، یا شوگر کی علامت، میں آپ کو کہہ دوں کہ شوگر کا مریض ہے اور وہ 20 سال سے شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، تو اس کی جو شوگر بڑھ رہی ہے وہ اس کی علامت ہے۔ اصل میں پیچھے جو اس کا ریزن ہے وہ شوگر اعصابی ہے، وہ عضلاتی ہے، وہ گدی ہے، کس وجہ سے ہے، اس کا اصل علاج وہ مرض کا تدارک ہے۔ جب تک ہم مرض کا تدارک نہیں کریں گے، مریض وقتی فائدہ لیتا رہے گا، مستقل فائدہ نہیں لے پائے گا۔ جب مریض دوا چھوڑے گا، مریض وہیں پر آ جائے گا جہاں سے چلا تھا۔ اس لیے کسی بھی مزمن مرض کو ختم کرنے کے لیے علامتی دوائیوں کے ساتھ ساتھ اس کی جو دوائیاں مرض کو ختم کرنے والی ہیں، مرض کو جڑ سے ختم کرنے والی ہیں، وہ ضرور دی جاتی ہیں۔ علاج کے ساتھ ساتھ، علاج بالدوا کے ساتھ ساتھ علاج بالغذا جو ہے وہ ایز اے سپورٹڈ کام کرتی ہے، فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اصل فوڈ سپلیمنٹ وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، جو ہماری ڈائٹ ہے، جو ہم ڈیلی روٹین میں کھاتے ہیں، کیونکہ ہم انہی چیزوں کے کھانے کی تبدیلی کی وجہ سے، بگاڑ کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں کے استعمال سے، کھانے سے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو جو معالج آپ کے علاج بالغذا کو دیکھتا ہے، آپ کی مرض کو دیکھتا ہے، آپ کی عرض کو دیکھتا ہے،
وہ آپ کا مکمل علاج کر سکتا ہے۔ جو آپ کو صرف عرض والی دوائی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس مرض سے جو ہے نا آرام چند منٹوں میں آ جائے گا اور یہ بس دوبارہ نہیں ہوگا، وہ غلط بیانی کر رہا ہے، کیونکہ جو پیچھے خلت کے اندر بگاڑ ہو چکا ہے، جو عضوی بگاڑ ہو چکا ہے، عضو کے فعل کے اندر فرق آ چکا ہے، جب تک وہ فرق ٹھیک نہیں ہوگا مرض مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوگا۔ مرض عارضی طور پر دب تو سکتا ہے، بگڑ کر دوسری علامت میں دوسری کسی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایک زہر، جیسے جب میں نے زہر کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ انسانی زہر، تو ایک زہر بگڑ کر دوسرے زہر میں کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ ختم کرنے کے لیے جب تک اس کا پراپر علاج نہیں کریں گے مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بلڈ پریشر کے مریض دیکھیں، اپنے شوگر کے مریض دیکھیں، 20 سال سے شوگر کی دوائی کھا رہے ہیں، ان کی شوگر ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک وہ ذیابیطیس کو ختم کرنے کی دوائیاں، اس کی وجہ کو ختم کرنے کی دوائیاں، نارمل کرنے کی دوائیاں نہیں کھائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہ جو دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں وہ ویلیو کو کم کرتے ہیں، شوگر کی مقدار کو خون کے اندر کم کرتے ہیں، اور وہ صرف عرض والی دوائیاں ہوتی ہیں، عرضی دوائیاں ہوتی ہیں، یا عارضی دوائیاں کہہ سکتے ہیں ہم انہیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ دوائیاں مرض کو کبھی بھی ختم نہیں کرتی۔ اگر آپ کو کوئی بھی دوائی فوراً فائدہ کر رہی ہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوائی عرض کو ختم کرنے والی ہے، مرض کو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ اچھا، کئی ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پہلے کون سی دوائی دیں، ہم مرض کی دوائی دیں یا عرض کی دوائی استعمال کروائیں مریض کو؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ عرض کس طرح کی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ایک گردے کی پتھری کا مریض آتا ہے اور وہ گردے کی درد سے تڑپ رہا ہے، تو آپ اس کی مرض کا علاج کرنے لگیں گے تو مریض کا نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر عرض کی دوائی دے کر مریض کی علامات کو کم کرنا ہوگا، اس کی تکلیف کو کم کرنا ہوگا، پھر مرض کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح سے شوگر کے مریض آتے ہیں تو شوگر کے مریضوں کے لیے اگر ان کی شوگر بڑھی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم ان کو وہ دوائیاں ساتھ سب سے پہلے دیں گے جس سے ان کی شوگر سٹیبل ہوگی، شوگر نیچے آئے گی، شوگر ویلیو ان کی ذیابیطیس کی جو ہے وہ شکر کی مقدار خون کے اندر نیچے آئے گی۔ جب وہ مقدار نیچے آ جائے گی اس کے بعد اگر ان کا میٹابولزم خراب ہے تو ہم ان کے میٹابولزم کا علاج کر دیں گے، نظام ہضم کا مسئلہ ہے یا جس طرح کا بھی پرابلم ہے ان کا اصل مسئلے کا علاج کریں گے تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ان کو پہلے مرض کی ادویات یا جو دیر تک علاج چلنے والے وہ شروع کرواتے ہیں تو مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ابھی اسی طرح سے ایک اور میں دلیل دینا چاہوں گا کہ بواسیر کا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو بواسیر کی تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے بواسیری اس ہجان کو کم کرنے کے لیے، اس علامت کو کم کرنے کے لیے دوا دیں گے، جیسا کہ اب بواسیر ہے، شورا قبضاتی ہے اور بہت ساری ادویات ہیں جو اس کی علامات کو فوراً روکتی ہیں، چند منٹوں میں سکون دیتی ہیں، ہم پہلے وہ استعمال کروائیں گے۔ جب مریض سکون میں آ جائے گا اس کے بعد ہم مرض کی ادویات یعنی کہ بواسیری زہر کے اخراج کی ادویات مریض کو شروع کروائیں گے۔ اب بواسیری زہر کے امراض کے لیے 4 نمبر کی دوائیاں، 5 نمبر کی دوائیاں، ان میں ملینات ہیں، وہ ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ مستقل فائدے کے لیے مریض کی مرض کو ختم کرنا ضروری ہے، عارضی فائدے کے لیے مریض کی علامات کو، اس کی عرض کو ٹھیک کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ان دونوں طریقوں سے مل کر جب ہم عرض اور مرض کو دیکھ کر چلتے ہیں تو ہی مریض کو بہتر فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو ریلیف مل سکتی ہے، ورنہ ادروائز ہم عارضی علاج کرتے ہیں، مریض کا ادھورا علاج کرتے ہیں، جس سے 2-4 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد، 10 دن کے بعد مرض دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو عرض اور مرض کے بارے میں کافی مفید معلومات مل گئی ہوں گی، اور آپ کے جو ابہام ہیں، جو سوالات ہیں، جو اکثر ساتھی کرتے ہیں کہ جی کون سی دوائی مرض کے لیے دی جائے گی، کون سی دوائی عرض کے لیے دی جائے گی، تو یہ سوالات آپ کے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔